जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे अभी किसी ने एक वीडियो शेयर की कि ज़ाहिद हामिद साहब जो हैं, अ, ये एक टीवी पे बैठे हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान के साबिक़ एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब जो हैं, वो शो होस्ट कर रहे हैं। और बासित साहब जो हैं, ज़ाहिद साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, ज़ाहिद हामिद साहब का। ज़ाहिद हामिद साहब जो हैं, ही इज़ नोन एज़ ए हॉक, एंटी इंडिया। एंटी इंडिया को छोड़ दें, वो एक और चीज़ है। बीइंग अ हॉक, हॉक में सारा कुछ आ जाता है, उसमें एंटी इंडिया भी है, सारा कुछ ही है। लेकिन पूरी दुनिया, स्टार्टिंग फ्रॉम नासा टू एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हर एक ने इंडिया को मुबारकबाद दे दी। ये कह रहे हैं मुझे यकीन ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया चाँद पे पहुँचा है मेरे पास। दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ वीडियो गेमिंग, दिस इज़ ये, दिस इज़ वो। और ये चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें जो हैं ये डेलिब्रेटली की जाती हैं? ये प्रोपेगेंडा है? हकीकत है? क्या है? ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? जब नासा ने, ये पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि भारत चाँद पे पहुँच गया है, क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इस पे कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है? साइंस का पता नहीं है? या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं, वो तरक्की नहीं कर सकते। वो जी, भारत में इतने लोग जो हैं वो टॉयलेट नहीं है उनके पास। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, आए रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी ब्लैक कालों को मारा जाता है, वहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से। मैं खुद अमेरिका गया तो मैं एक शहर में गया जिसका नाम था कल्लामज़ू, और छोटा सा शहर था। और वहाँ पे वो हमें प्रॉपर लेके गए जहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर जो है वो किस तरह ऑपरेट कर रही थी, और जो काले लोग हैं उनको क्या चैलेंजेस थे। हमें सिस्टमैटिकली, मैं बफलो में उस जगह पे गया जहाँ पे एक क्लब में एक शूटिंग हुई, जहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुआशरों में चैलेंजेस तो होते हैं ना, ये नहीं होते। अगर इंडिया में टॉयलेट नहीं है, मिलियंस के लिए नहीं होंगे, क्या पाकिस्तान में सबके लिए हैं? क्या अमेरिका में होमलेस नहीं है? मैं एक DW पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। ये वो अमेरिका है जो दुनिया में जाके क्या क्या कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। ये क्या है? मुझे लगता है कि हम स्टेट ऑफ डिनायल में हैं। हमने अपने लोगों से इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि अब अगर कहीं पे सच नज़र आए तो लोग मानने को तैयार नहीं। और मिसाल के तौर पे वो उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं, इंडिया की जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है, इंडिया टूट रहा है। इनको पता ही नहीं है मॉडर्न स्टेट कैसे ऑपरेट करती है, मॉडर्न नेशन स्टेट कैसे ऑपरेट कर रही है, सॉवरेनिटी क्या है, पता ही नहीं है। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैसे होती, कैसे स्टेट कैसे बनती है, और स्टेट जो है वो कैसे ऑपरेट करती है। ये जो डिसइंटीग्रेशन है, जो आज भी हमने इंडिया में भी ऐसे लोग देखे हैं। हमने अमेरिका की लोगों को भी मैंने देखा है कि जी वो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं, जी इसने ये बलूचिस्तान अलहदा हो जाना, पंजाब अलहदा हो जाना, फलाना अलहदा हो जाना। ये रियासतें अलहदा नहीं होती। 1971 एक एक्सेप्शनल चीज़ थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। जी इंडिया ने डिसइंटीग्रेट हो जाना, वहाँ पे लोग जो है वो नेशनलिज्म नहीं वहाँ पे रही, ठीक है जी, इंडिया रेडिकल हो चुका हो, सारा कुछ आप कहते रहे। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट ऑफ डिनायल है। अगर आप ये नहीं मानते कि 600 अरब डॉलर प्लस उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, अगर आप ये नहीं मानते उनकी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, अगर आप नहीं मानते कि उनके पास उनकी जो GDP है वो 3.84 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अगर आप ये नहीं मानते कि सारी दुनिया उनके घर आके उनसे पूछ रही है, भाई उनसे एंगेज होना चाहती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं तो या कोई और बंदा तो इस पे नहीं कर सकता। लेकिन हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए।
ہمیں پروپیگنڈا کرنا بند کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر فوکس کرنا چاہیے ہماری کیا شارٹ کمنگز ہیں مثال کے طور پہ. اور ہم کیا ہے، ہم وی آر لیونگ ان پاسٹ. سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی، ایک وقت ہوتا تھا ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے. یہ کہتے ہیں موصوف، یہ جو زاہد احمد صاحب ہیں، ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے. او بھائی کون سا ایسا وقت تھا یار، مجھے بھی دسو یار، میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے عبد الستار صاحب ہیں، ایک پڑھنے سے رکھتی ہے بک تعلق. میں نے وہ بک بڑی پڑھائی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلیبریٹلی، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ اسٹوڈنٹ ہماری فارن پالیسی کیا ہے. عبد الستار صاحب پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، جنرل مشرف کے دور میں کیریئر ڈپلومیٹ تھے. ان کی بک ہے پاکستان فارن پالیسی، پڑھیں جا کے. میں نے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو مانگتے دیکھا. ایک جگہ امریکہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں $6 ارب دے دیں، $2 ارب دے دیں، پتہ نہیں کتنے باتیں ہیں. ٹرسٹ می، آخر میں کرتے کرتے انہوں نے کہا آٹا ہی دے دیں. دس از واٹ آئی ہیو ریڈ. میں وہ شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. ہمیں ویٹ دے دیں، گندم دے دیں. سو میں نے تو لیڈرز کو مانگتے دیکھا. یہ جرمنی کو قرضے ہم نے کب دی ہیں؟ ایسٹ جرمن ویسٹ جرمنی کا ایک تھوڑا ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی مدد کر دی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ہم تو پوری زندگی ہم تو امریکہ سے مانگتے رہے، دنیا سے مانگتے رہے. یہ ہم دینے والے کب سے ہو گئے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے. تھوڑا بہت اگر کہیں پہ آ گئے ہیں تو اسٹیٹس ایک دوسرے کے کر دیتی ہیں. ہمیں تو کوئی، ہم یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے نا اور ماضی میں رہ رہے ہیں، ماضی سے باہر نکلنا ہوگا بھائی. دنیا جو ہے وہ 1960 میں نہیں ہے اس وقت رہ رہی. 70 کی باتیں نہیں ہو رہی. دس از 2023 اینڈ دنیا از ٹاکنگ آف 2047. مودی جا کے گلاسکو میں کہہ کے آئے 2070 تک انڈیا جو ہے وہ کمپلیٹ کلین انرجی پہ شفٹ ہو جائے گا. آج ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ سپٹمبر کے اندر جو اپنی کرا رہے ہیں G20 کی میٹنگ کرا رہے ہیں، ان کو چھٹی کرنی پڑ رہی ہے اور وہ اکتوبر نومبر میں نہیں کرانا چاہتے. اس کو اسموک ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کلین انرجی پہ جانا ہے. 2070 تک چیلنج رکھ دی ہے. آپ نے 2047 کا کیا چیلنج رکھا ہے؟ آپ نے 2070 کا کیا چیلنج رکھا ہے؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ عمران خان اس گلاسگو سمٹ میں اس لیے نہیں گیا تھا جہاں پہ مودی یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ ہم نے 2070 میں کلین انرجی پہ شفٹ ہو جانا، کیونکہ میرا اس وقت کا وزیر اعظم کہتا تھا میں لندن میں اپنے ڈیاسپورا سے اسٹیڈیم میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، تو میں نہیں جا رہا. اور کیونکہ انسلٹ ہو رہی تھی کہ مودی، وہ آئی تھنک G7 کا بھی تھا میٹنگ، تو وہ اس میں جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ میری کسی سے کوئی میٹنگ نہیں ہے، تو میں صرف تقریر کر کے واپس آ جاؤں. یہ ہوتی ہیں فیلیئرز، یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے. آج یہ کہنا شروع کر دیں کہ انڈیا چاند پہ نہیں گیا، وہ کہیں ادھر راجستھان دے کول کسی صحرا چلا گیا. اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ویڈیو گیمنگ ہے. میرے پاس ایویڈنس. آپ کو کس نے کہا ہے ایویڈنس؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک پاکستان کے آلریڈی اس طبقے کو مزید انفلوئنس کر رہے ہیں جو کانسپریسی پہ یقین رکھتا ہے، جو سازشوں پہ یقین رکھتا ہے، جس کو ہمارے لیڈرز نے سازشوں پہ پالا. آپ لوگوں کی جو عقل ہے اس کو چھین لینا چاہتے ہیں، لوگوں کی جو انفارمیشن پروسیس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو چھین لینا چاہتے ہیں. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے انفلوئنسر ہمارے پاس موجود ہیں. ان کو فالو کرنے والے کروڑوں ہیں پاکستان میں. اس طرح کے لوگوں کو انڈیا میں بھی لوگ فالو کرتے ہوں گے. ان کا کوئی ماڈل انڈیا میں بھی ہوگا، ان کا کوئی ماڈل بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، ان کا کوئی ماڈل امریکہ میں بھی ہوگا، ان کا کوئی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارے صرف ساڈے معاشرہ جڑا کلا ایڈا جڑا نا ہوئے. لیکن ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. ہمیں اپنی عوام سے سچ بولنا ہے، ہمیں لوگوں سے حقیقت پہ بات کرنی ہے، مبنی پہ بات کرنی ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کہاں جانا ہے. بھائی تو سائن جی جھوٹ بول بول کے دیہڑیاں کٹنی ہیں، تو سائن کہنا بس ٹھیک ہے یار ہے جائے وہ نہیں گیا تو سبھی نہیں جانا. انڈیا از گیٹنگ ویری فاسٹلی چینجنگ. انڈیا از ویری فاسٹلی چینجنگ. انڈیا بہت تبدیل ہو رہا ہے اور بہت جلدی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے
اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہمیں اس چیز کو جاننا ہے. ہم بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ہم بھی بہت تبدیل ہوئے ہیں، ہماری بھی بڑی تبدیلی ہیں. ہم نے بھی اپنی ریاست کو بڑا سیریس لیا ہوا ہے. یہ جو ہم نے 15-20 سال، یہ جو 18 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط ملک بنایا ہے. لیکن اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. انڈیا چاند پہ جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا. امریکہ افغانستان سے 2014 سے نکلا، 2021 میں پرماننٹ نکل گیا. افغانستان سے اس وقت طالبان سے انہوں نے ڈیل کی، پہلے طالبان سے ڈیل کی، پہلے کرزئی سے ڈیل کی، پھر طالبان سے ڈیل کی. وہ کمپلیٹ چلے گئے. اسی کہہ رہے ہیں ہمیں دہشت گردوں سے لڑنا. ہم اسی ہوتی پھنسے ہیں. اور کہانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں کو نہیں ہوتے چاند تے لتھے ہی نہیں آیا. وہ تے اونجی ہوتے کوئی سن ہو جڑیاں سن اٹاں اٹاں پئیاں نے روڑے پہ نے کھردری زمین تے اوتھے جناب لتھ گئے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ کے لیے ناسا ایویڈنس نہیں ہے، آپ کے لیے پاکستان کا فارن آفس ایویڈنس نہیں ہے، آپ کے لیے پوری دنیا کے لیڈرشپ ایویڈنس نہیں ہے. آپ اس کو آرٹیفیشل گیم سمجھتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں. یہ تو مذاق کر رہے ہیں، مجھے پتا، اور ان کو بھی پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں اگر ہاں پہنچ بھی گیا تو کی ہو گیا انڈیا کے اندر جو ہے نا 50,000 مسئلے. بھائی ایسے نہ کریں. لوگوں کو جھوٹ پہ مبنی سٹوری، آپ کا نیریٹو، کسی کو جھوٹا کہنے سے آپ کا نیریٹو مضبوط نہیں ہوگا. آپ کا نیریٹو مضبوط ہوگا آپ کی طاقت سے. آپ اپنی طاقت بڑھائیں. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کدھر ہیں، ان کو اس حال پہ چھوڑ دیں. لیکن آپ اپنی طاقت بنائیں، اور وہ آپ طاقت بنا سکتے ہیں ڈیلیور کر کے، ایجوکیشن سے، اچھی اکانومی سے، اسٹرانگ معاشرے سے، ایک سیریس قوم بن کے، ترقی کر کے، نوجوانوں کو اچھی خواب دکھا کے، ان کو اچھی منزل پہ ڈال کے. یہ نہیں کہ جی سارا ٹائم. ان کا ایک میگزین بھی ہے، وہ مجھے کئی لوگ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ. وہ جو میگزین ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سارا ٹائم کلپنگس کاٹ کے اور وہ سازش اور یہ ساری چیزیں وہ جسے کہتے ہیں نا اس پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں. اور ان کو لال ٹوپی والا کہا جاتا ہے. ان کو کوئی بندہ سیریس نہیں لیتا. اور میں حیران ہوں کہ امبیسڈر عبد الباسط جیسے شخص نے ان کو کیوں ٹی وی پہ بٹھا لیا. یہ بھی ایک کوشچن ہے. کیا ریٹنگ کے لیے بٹھایا؟ اچھا، ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں وہ. میں عموماً پرسنالٹیز پہ اس طرح بات نہیں کرتا، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ امبیسڈر باسط جو ہے، جن کو فارن سیکرٹری نہیں بنایا گیا، انہوں نے اس طرح کے جو کنفیوزڈ اور پریشان لوگوں کو مین اسٹریم ٹی وی پہ لا کے ان کو سعودی عرب میں بھی پکڑ لیا گیا تھا. پتہ نہیں فار ون ریزن اور دیا تھا. پھر بڑی کوئی سزا ہوئی اور حکومت نے انٹروین کر کے ان کو چھڑایا وہاں سے. ٹھیک ہے، بیکاز ہی بلیوز ان پروپیگنڈا اینڈ آل دس. سو یہ جو کوشچن ہے کہ ہم نے ایسے ہی گزار دینے ہیں. ہماری قوم جو ہے وہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ان لوگوں سے جان چھڑانی ہے. ہمیں اپنی قوم کو ایسے لوگوں سے جان چھڑانی ہے. اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور، مجھے بہت جسے وہ کہتے ہیں نا پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں. لیکن یہ ہیں اس لیے کیونکہ سٹل انہوں نے جو پودے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں پروپیگنڈے کی، جھوٹ کی، نفرت کی. ٹھیک ہے، اسی طرح افغانستان کے حوالے سے ہمارا کچھ پروپیگنڈا، اسی طرح ایران کے حوالے سے ہمارا کچھ پروپیگنڈا. بھائی ہم اپنی طاقت پہ کیوں نہیں جینا چاہتے؟ ہم اگلے کی کمزوری ڈھونڈ کے کیوں جینا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ ایک انگلش کا میں نے کہا، انہوں نے کہا فار مائی سکسیس ادرز مسٹ فیل ایز ویل. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہونے کے لیے دوسروں کا ناکام ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوسرے ناکام ہوں یا راضی ہوں ان پہ حال پہ چھوڑ دیں. لیکن آپ یہ کہ یہ ویڈیو گیمنگ ہے، انہوں نے $75 ملین لگ گیا ہے. دنیا عزت بزتی سٹیک تے سی 2019 میں وہ ایک دفعہ ناکام ہوئے ہیں، ابھی وہ پہنچ گئے ہیں ساؤتھ پول پہ. تسی کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. ون سیکنڈ، ایک خاص قسم کی پبلک ہے جو ان آئیڈیاز کو سبسکرائب کرتی ہے. ایک خاص قسم کا گروپ ہے، اور ان کو دوبارہ، اور کون مین اسٹریم کر رہا ہے؟ پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں بھارت میں، وہ مین اسٹریم کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں آپ ان کو مین اسٹریم کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ پڑھے لکھے شخص ہیں، آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کیوں ایسے لوگوں کی جو لوگوں کو مین اسٹریم کرتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے؟
آپ کو نہیں پتا کیا پاکستان میں 50,000 مسئلے نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم یہ ڈیلیبریٹلی، یہ سب کچھ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے، یہ سب گیم ہے، یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اس ڈرامہ اور یہ ہم ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے، اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو ایسی سوچ کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بھی رہنے چاہیے. میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی رہنا چاہیے. انفارچونیٹلی لیٹس سی کہ یہ مائنڈ سیٹ کتنی دیر سروائیو کر سکتے ہیں. یہاں ابھی تو 70-75 سال تک چلے اور مجھے لگتا ہے آگے بھی چلے گا، لیکن یہ لوگ دم توڑ رہے ہیں. ان کا مستقبل یہاں پہ جھوٹ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ کی اپنی طاقت ہونی چاہیے. پروپیگنڈا ضرور کریں لیکن ود ایویڈنس کریں. کوئی تھوڑا انہیں بھی ایویڈنس، لون مرچ بھی پا لیا کرو، یہ بھی تو پتہ لگے نا یار. نا تڑکا لگانے کے لیے آپ کر لیا کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری تھیری پروپیگنڈا پہ، اینڈ دین پیپل سبسکرائب. تھینک یو.